सत बिस्मिल्लाह हर का दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर दीप चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखती आंखों सुनते कानों, हमारा मौजू जारी व सारी है। हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि एक कायद के लिए, एक गुरु के लिए, एक पीर के लिए, एक मुर्शिद के लिए या एक लाइफ कोच के लिए आखिर वो कौन से तकाज़े हैं, वो कौन से पैमाने हैं जिनको पूरा किए बगैर ना तो कोई कायद बन सकता है, ना रहनुमा बन सकता है, ना किसी का रूहानी उस्ताद बन सकता है, ना वो गुरु बन सकता है और ना ही वो लाइफ कोच बन सकता है। इस सिलसिले में हम 2 नशिस्तें कर चुके हैं। आज की जो है वो तीसरी नशिस्त है और दूसरी नशिस्त का इख्तिताम हमने इकबाल के एक शेर पे किया था। तो तीसरी नशिस्त का आगाज़ भी हम इकबाल के उसी शेर से करेंगे और फिर जिस नज़म में वो शेर है उसका अगला शेर जो उसी फ़िक्र का तसलसल है उसको बयान करेंगे। तो चलिए आज की नशिस्त शुरू करते हैं। इकबाल ये कहते हैं, वो मज़हब मर्दान खुद आगाह व खुदा मस्त, वो मज़हब मर्दान खुद आगाह व खुदा मस्त, ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात, ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात। और अगला शेर है, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहां और है शाहीन का जहां और, करगिस का जहां और है शाहीन का जहां और। दोनों शेरों पे गौर करें तो दोनों एक ही फ़िक्र को वो बयान कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपने ये बात बड़े खुले दिलो दिमाग से सुननी है कि इकबाल किसी फ़र्द वाहिद पे कोई तनकीद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि वो किसी शख्स को मुल्ला कह रहे हैं या मौलवी कह रहे हैं या वो उसे सूफ़ी कह रहे हैं या वो उसे वाइज कह रहे हैं या जाहिद कह रहे हैं। इकबाल असल में एक बहुत ही बड़े, आप ये समझिए कि इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे सोच रहे हैं और इकबाल एक ज़वाल पज़ीर माशरे की जो बीमार ज़हनियत है, एक जो सोच है, उस पर तनकीद कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो इकबाल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इकबाल ने तंग नज़री, तंग दिली, संग दिली को वाज़े करने के लिए मुल्ला, मुल्लायत, मौलवी, इसकी इस्तिलाह जो है वो इकबाल ने वज़ा की और इकबाल ने इसको इसी इस्तिलाह में जो है वो बयान किया। उसके मुकाबले में इकबाल ने एक और जो है वो इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की है और बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जा बजा इसको इस्तेमाल किया है और वो इस्तिलाह है मुजाहिद की। तो मुजाहिद असल में मारूफ मानों में मुजाहिद नहीं है वो, यानी कि वो एक आज़ादी फ़िक्र अमल का एक नुमाइंदा है, जहाँ वो माशरे के जो खुद साख्ता असूल हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं, वो उनका बागी है, वो उनको नहीं मानता। मुजाहिद असल में वो इस्तिआरा है, वो तशबीह है कि जो एक ज़िंदगी की अलामत है, क्योंकि इकबाल के नज़दीक जमूद, ठहराव और बेअमली जो है वो कल्ब नज़र की मौत है। तो उसके मुकाबले में इकबाल ने जिस नुमाइंदे का तस्करा किया और जो जहाँ बजा किया वो है मुजाहिद। मुजाहिद जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ ठहराव किसी भी जगह नहीं है, जहाँ किसी मंजिल का पर पड़ाव नहीं है, वो हर वक्त जो है वो सफ़र में रहता है और सफ़र जो है वो इकबाल के नज़दीक जो है वो कह सकते हैं, हम बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक ज़िंदगी का नाम है। तो इकबाल आज़ादी फ़िक्र अमल का असल में एक इस्तारा है, एक सितारा है जिसको इकबाल ने अपने शायरी में बयान किया। इन दोनों शेरों में भी इकबाल ने असल में यही बात की है कि जो मुल्लायत होती है, जो मौलवियत होती है, वहाँ ठहराव का दूसरा नाम, जमूद का दूसरा नाम असल में मौलवियत है और मुल्लायत है। तो उसको वो मज़हब मुल्ला से ताबीर कर रहे हैं और जमादात और नबातात से ही आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर बेअमली है, वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है ना बेफिक्री इस मानों में है कि वहाँ पर इंसान की किरदार साजी पे कोई बात नहीं की जाती, वहाँ पर सिर्फ बातें की जाती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। जबकि जो मुजाहिद है, मुजाहिद का जहाँ और है, मुजाहिद के लिए इकबाल ने एक और जो है वो इस्तिलाह इस्तेमाल की, शाहीन की। तो शाहीन का जहाँ और है, मुजाहिद का जहाँ और, तो बिल्कुल इन दोनों का जहान बिल्कुल अलग है। हालांकि देखा जाए तो मुजाहिद ये भी एक इंसान होता है, लेकिन इस इंसान की जो सबसे बड़ी खुसूसियत होती है,
جو مذہب ملائیت میں نہیں ہوتی یا مذہب ملا میں نہیں ہوتی، وہ کیا کہ وہ خود شناس نہیں ہوتا، اس کو اپنی خودی کا نہیں پتہ ہوتا، وہ خودی سے بیگانہ ہوتا ہے، بلکہ خودی سے بیگانہ کیا ہوتا ہے، وہ بالکل بیزار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت جس کو اقبال نے بیان کیا کہ وہ خدا شناس نہیں ہوتا، وہ گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوتا، اسے خدا کی کوئی معرفت نہیں ہوتی، اسے پروردگار عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو وہ کس درجے میں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا کہ جو مومن کا درجہ ہے، اور مومن کا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کو خود اپنی معرفت نہیں ہے، تو اس کو خدا کی معرفت کیا ہوگی، اور اس کی وہ بالکل پرواہ بھی نہیں کرتا، بلکہ حد درجے اس سے بیزار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احترام آدمیت اور مقام آدمیت سے مذہب ملا جس طرح بیزار ہے، اقبال بھی بالکل اسی طریقے سے بیزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اپنے اس شعر میں جیسے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کرگس کا جہاں اور ہے، کرگس اصل میں گدھ کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گدھ جو ہے وہ مردار کھاتا ہے، تو کرگس کا جہاں اور ہے، یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ دونوں پرندے ہیں، دونوں اپنی شکل و صورت کے ساتھ ان پہ پرندوں کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن دونوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، دونوں کا جو کردار ہے، دونوں کی جو خصوصیات ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ ایک جو ہے وہ مردار کھاتا ہے، آپ اس مردار کو یعنی کہ کرگس کو آپ بالکل جو ہے وہ مذہب ملا پہ جو ہے وہ چسپاں کر سکتے ہیں، بالکل اسی کی زندگی میں جس طرح مذہب ملا میں جمود ہے، بالکل اسی طریقے سے کرگس کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی جمود ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بھی مردار کھاتا ہے، مردار ہی پہ جھپٹتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور کردار ہے جہاں زندگی ہے، وہ اپنا شکار بھی خود کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شکار کر کے وہ خود کھاتا ہے، یعنی کہ محنت ہے اس میں، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ اس میں زندگی ہے، اس میں تحرک ہے، اور اسی وجہ سے اقبال ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں۔ اسی فکر کو اقبال بڑی خوبصورتی سے اپنے ایک اور شعر میں اس طرح بیان کر رہے ہیں: دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یعنی دین کافر جو ہے، یعنی کافروں کے ہاں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ فکر و عمل کی آزادی ہے، اور وہاں پر جو بات کی جاتی ہے وہ عمل کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو دین ملا ہے، دین ملا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ فساد، یعنی کہ ہر طرف کافر مشرک، اس کے علاوہ اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی کوئی اور بات کرنے کی، یا تو وہ کسی چیز کو جو ہے وہ حرام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ جو ہے اس پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ تنقید کے علاوہ وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ تعمیر کی بات نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ تخریب کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ فساد کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ لڑائی کی بات ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہاں پر کوئی صلح کی بات ہوئی ہو، وہاں پر کوئی درد مندی ہو، وہاں پر کسی بھی قسم کی کسی کی فکر کی گئی ہو، کہ وہاں پر جہاں سوزی ہو اور عمل کی بات کی گئی ہو، اور نوجوانوں کو یا قوم کو ابھارا گیا ہو کہ ہماری قوم جو ہے وہ عمل سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو عمل پہ آمادہ کیا جائے، خود بھی باعمل ہوں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ عمل کی ترغیب دی جائے۔ تو دین ملا تو اس سے خالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ بحر و بر میں فساد جو ہے وہ پھیل رہا ہے، کہ الفاظ و معانی میں توافت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں توافت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور یہاں پہ توافت یعنی کہ اس میں فرق نہیں ہے، یعنی کہ الفاظ میں اور معنی میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، وہی اذان جو ایک ملا دیتا ہے، مجاہد بھی وہی اذان دیتا ہے۔ لیکن ملا کی اذان اور، یعنی کہ جب ملا اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس کی اذان ایک رسم ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی، آپ یہ سمجھیے کہ کوئی تڑپ نہیں ہوتی، درد مندی نہیں ہوتی، وہ ایک سمپل سادہ سی اذان ہوتی ہے۔ اور میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مؤذن جو ہے وہ اذان سے پہلے جب یہ اعلان کرتا ہے کہ اذان کا احترام کیجیے، تو سچی سی بات ہے کہ کلیجہ ایک دفعہ چھلنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ مؤذن کو یہ پہلے اذان سے پہلے جو ہے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یعنی ایک تاکید کرنی پڑ رہی ہے لوگوں سے کہ اذان کا احترام کیجیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، بڑی درد مندی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اور میں خود سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسا احترام ہے کہ جو اللہ اکبر کی صدا سن کے بھی پیدا نہیں ہوتا؟ تو جب اللہ اکبر کی صدا سن کے بھی اگر کسی کے دل میں وہ اذان کا احترام پیدا نہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ کبھی وہ اس صدا کو سن کے
کبھی لبیک کہے گا؟ یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اذان کی آواز سنی ہو اور اس کے ساتھ ہی قدم جو ہے خود بخود جو ہے وہ مسجد کی طرف اٹھ گئے ہوں کہ یہ میرے پروردگار کا بلاوا آیا ہے اور مجھے اس بلاوے پہ لبیک کہنا چاہیے؟ بدقسمتی یہ کہ آپ کا بھی جواب نہ ہوگا اور میرا جواب بھی نہ ہے، کیونکہ یہ اذان کسی قسم کا کوئی تاثر، کوئی اثر جو ہے وہ ہم پر نہیں چھوڑتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مجاہد جب اذان دیتا ہے تو مجاہد اذان نہیں دیتا، اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جو بزرگی ہے، اس کی جو برتری ہے، وہ اس کو بیان دیتا ہے، اس کے وہ گواہی دیتا ہے۔ یہ اذان اصل میں جب اذان ہوتی ہے تو وہ آپ یہ سمجھیے کہ لوگوں پر تاثر کیا، وہ لوگوں کے دلوں میں ایک زلزلہ سا پیدا کر دیتی ہے۔ انسانوں کے جو دل ہیں وہ دھڑک دھڑک سے جاتے ہیں، وہ پروردگار عالم کی جو بزرگی ہے، وہ جو بڑائی ہے، اس کی تکبیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ دل بذات خود آپ یہ سمجھیے کہ یہ اذان سن کے، اللہ اکبر کی صدا سن کے، وہ خود بخود جو ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ انسان کی جو پیشانی ہے وہ مچل سی جاتی ہے کہ اب مجھے میرے پروردگار کا جو بلاوا آیا ہے، اس کا میں نے جو ہے وہ جواب دینا ہے، میں نے اس صدا پہ لبیک کہنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ جبین نیاز جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے جھکنے کے لیے بیتاب سے ہو جاتی ہے، اور قدم جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مسجد کی طرف جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اذان ہے، اللہ کرے کہ کبھی ہمارے ہاں بھی کوئی مجاہد ہو اور وہ جب یہ اذان دے تو آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی ایک اور ربائی میں اس کو کیا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملا حرم جو ہے اس کا عنوان ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ اسی ربائی پہ آج کے اس نشست کا، آج کے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اگلی نشست میں باقاعدہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، مجھے اور دیپ چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب رکھا۔